सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जिस तरह काले रंग से मिलकर हर रंग काला हो जाता है और अपने नमूदो वजूद, जूदतो जमाल और असल ज़ात को रात की सी स्याही में जम कर देने पे मजबूर हो जाता है, इसी तरह बद निगाह, बद ख्याली, बद ज़ात, बद फितरत, बदकोश और बदरू स्याहपोश से टकरा कर पारा पारा हो जाते हैं। काला रंग काले इल्म और काली जुबान से महफूज रखता है। ये मेरे मौला अली का रंग, ये कुरान और वारसे कुरान का रंग, ये काबा और मौलूदे काबा का रंग, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली और जुल्फों का रंग, करबो बला और कूफा और शाम की फिजा का रंग, मक्का में हजरे असवद का रंग, ये मदीना में हिजाबे रोज़ाए अशरफ का रंग, असाए मूसा का रंग, ये अबाए ईसा का रंग, खैमाए अब्बास के अलम का रंग, ये लैलातुल कदर का रंग, ये साते मक्का बदर का रंग, ये वो रंग के हज़ारों को सीने से लगाए अपने सा कर ले, इसे कोई पास ना बिठाए कि वो बदरंगा के लाए, कोई इसे यासो हिज़्न कहे, कोई मातमो शामत समझे, कोई कुछ भी कहे, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, सखी री देखो री पिया रंग काला, अपने रंग में मोहे रंग डाला, सखी री देखो री पिया रंग काला। हमने बाबा जी को कभी सुर्ख, सफ़ेद या सब्ज मिर्च इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था। एक सुबह उनके मिजाज और तबीयत में कुछ बशाशत सी महसूस हुई। हम बच्चा लोग ऐसे मौके की जुस्तजू में रहते थे कि कब तबीयत और मिजाज में शगुफ्तगी दर आए और हम पहले से सोचे हुए सवालात दरियाफ्त करें। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा जी इजाज़त हो तो हम लोग भी सुर्ख और हरी मिर्चों से परहेज़ किया करें और स्याह मिर्च शुरू कर दें। इरशाद हुआ, भाई आप लोग अगर सुर्ख मिर्च पसंद करते हैं तो खाने में कोई अर्ज नहीं। मैं तो स्याह मिर्च इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि उसका रंग काला और मिजाज मोतदिल है। फिर मुस्कुराते हुए मज़ीद फरमाया, मैंने एक चीनी कहावत सुन रखी है कि खूबसूरत औरत और सुर्ख मिर्च दोनों से होशियार रहना चाहिए। फरमाने लगे, काली मिर्च, काला नमक, काला गुड़, काले चने, काला जैतून, काली कलवंजी, काला गुलाब और मुश्की घोड़ा मुझे भले लगते हैं। काले रंग से निस्बतें खास रखने वाले के लिए रूहानी और बातनी उलूमो इसरार जानने सीखने के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। स्याह रंग का लिबास पहनने वाला शैतान की दस्तबद से बचा रहता है। इसमें इज्ज, इनकसारी, खकसारी, दरवेशाना खूब खसलत पैदा होना शुरू हो जाती है। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद चौपाए हशरातुल अर्ज तक एहतराम, इज्जत और हिफाजत करते हैं। स्याह लिबास पहनने वाला अल्लाह के खौफ को महसूस करता है, इबादत और रियाजत की जानब रग़बत हासिल करता है। ये रंग इसे अपनी ख्वाहिशात और सिफली जज्बातों ख्यालात को कंट्रोल करने में मुमिद्दो मुआवन साबित होता है। लेकिन इस रंग के कुछ मुज़र्रात भी हैं। कुदरत ने अगर इसके नकीज़ पैदा न किए होते तो हर हमा शमा इसे अपना लेता। आपने सुना देखा होगा कि बहुत से घरानों में ख़ानदान के बड़े बुजुर्गों की जानिब से काला रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती। कुछ लोग इसे सिर्फ अहले तशी का मखसूस रंग समझकर महज ज़िद और जहलियत की बिना पर इससे कद खाते हैं। वैसे बिला सोचे समझे हर किसी को इसे अपनाना भी नहीं चाहिए, ताकि कोई साहबे अंग रंग इस रंग को इख्तियार करने की इजाज़त न दे। वैसे शौकिया तौर पर पहनना और बात है।
بات رنگوں کی طرح پھیلتی پھیلتی اور ایک رنگ سے دوسرے رنگوں میں جذب ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں تک دراز ہو گئی۔ واپس وہیں چلتے ہیں جہاں سیڑھیوں سے اتر کر پراسرار سائے کہیں گم ہو گئے تھے۔ میں نیچے اترتی ہوئی شکستہ سیڑھیوں کے دہانے پہ گم سی حالت میں کھڑا تھا۔ شاید مجھے پیچھے سے کسی شریر جونکے نے ہلکا سا آگے کی جانب دھکیلا تھا کہ بلا ارادہ میرا ایک پاؤں نیچے سیڑھی پہ جا پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے خدا، میری تو آنکھیں ابل کر آ گئیں۔ جہاں تک نظر پڑی چوہے ہی چوہے، ویسے ہی کسی بڑی سی بلی کے کدو کاٹ جیسے، آدھا گز پیچھے لمبی دمیں، 4 انچ لمبی مونچھیں، سرخ انگاروں کی مانند دہکتی ہوئی آنکھیں۔ وہی چوہا جو کچھ دیر پہلے نیچے سے اوپر آیا تھا اور میری ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اغلب یہی تھا کہ یہی چوہا اب پوری برادری کو لے کر یہاں آیا ہے۔ اب میرے لیے سوائے نیچے کودنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اوپر آتا تو شاید میرے لیے زمین پہ پاؤں دھرنے کو جگہ نہ تھی اور یہ خونخوار چوہے مجھے شاید 2 قدم بھی بھاگنے کی مہلت نہ دیتے۔ ابھی تک میرا ایک پاؤں اوپر ہی تھا اور دوسرا نیچے دوسری سیڑھی پہ۔ میں نے اپنے اوسان برقرار رکھے اور فل سپیڈ سے اندر کی چکی گھما دی۔ ایک نظر پھر مڑ کر اس آفت ناگہانی کی جانب دیکھا۔ یوں دکھائی دیا جیسے کسی چوہا فیکٹری سے ایک ہی سائز، ماڈل اور رنگ کے چوہوں کی لاٹ تیار ہو کر نکلی ہے۔ وہی پہلے والا چوہا شاید ان کا سردار تھا، اپنی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھا لمبے لمبے دانت نکوستا ہوا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اندازہ کر رہا تھا کہ میری اگلی موومنٹ کیا ہوگی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے نیچے والا پاؤں آہستہ سے اوپر اٹھایا، دونوں پاؤں پہ کھڑا ہو کر بغیر رخ موڑے آدھا قدم پیچھے چوہوں کی طرف ہٹا۔ چوہے تھے کہ شیر، وہ برابر ڈٹے رہے۔ پھر میں نے ایک اور قدم پیچھے ہٹایا۔ اب شاید میرے پاؤں اور سردار چوہے کا درمیانی فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2-2.5 فٹ رہا ہوگا۔ وہ اب بھی اپنے پاؤں پہ قائم تھا۔ اس شیر دل نے اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑی تھی۔ ایسے نڈر چوہے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ اب کیا کروں؟ اچانک میں اپنے بائیں جانب کی دیوار کی طرف ہلکا سا کھسک لیا۔ چوہوں نے اب بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اب میں 3 قدم ترچھے سے ڈرتا ہوا بائیں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر ایک لمحہ توقف کے بعد اچک کر 2-2.5 فٹ اونچی دیوار کی منڈیر پر چڑھ گیا۔ پھر کیا تھا، جیسے کسی نے ایک سیلاب کے آگے سے بند توڑ دیا ہو۔ چوہے مانندے سیلے رواں نیچے سیڑھیوں پر بہے جا رہے تھے۔ کیا مجال کہ کوئی چھوٹا بڑا ہو، یوں لگتا تھا جیسے یہ سارے پہلے والے چوہے کا ہی چربا ہیں، یا اس کی ہی کلوننگ سے انہیں غیر فطری طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے کسی قسم کا ذکر پہنچائے بغیر وہ سب کے سب کہیں نیچے غائب ہو گئے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، میں صرف ان کا راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ میں ہٹا اور وہ چلے گئے۔ وہیں سے میں منڈیر پھلانگ کر اوپر چبوترے پہ چڑھ آیا کہ کچھ طبیعت کا تقدر دور ہو۔ یہاں موسم اور وقت کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ فضا میں ایک بھیگی ہوئی تازگی اور سمندر کی لافانی خوشبو کا احساس رچا بسا تھا۔ بائیں جانب تا حد نظر بچھا ہوا گہرا نیلگوں سمندر، دیگر اطراف خدا کی پھیلی ہوئی زمین جگنوؤں کی طرح ٹمٹماتی ہوئی، دور دور کہیں کہیں روشنیاں، خاموشی، سکوت اور تنہائی۔ جن لوگوں کو فطرت کی گود میں بیٹھنے، اس کے زانوں پہ سر دھر کر لیٹنے اور اس کی زلفوں کو چہرے پہ ڈال کے سونے کا چسکا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ بستیوں اور بسیروں سے کہیں دور نکل لیتے ہیں، جہاں بے سر و سامانیاں، ناآسودگیاں، محرومیاں اور تنہائیاں ان جوگیوں، بیراگیوں اور درویشوں کی راہ تک رہی ہوتی ہیں۔ چاند بھی اب جلوہ فگن ہو گیا تھا۔ فضا میں دودھ اور ہوا میں جیسے زعفران سا گل مل گیا ہو، یعنی دیوانے کے لیے آشفتہ سری کا پورا سامان تیار تھا۔ طبیعت جہاں سرشار ہوئی تھی، وہیں آنکھوں میں بھی مدرا سی تیرنے لگی۔ جسم سکون پکڑنے لگا تھا۔ سوچا اگر اسی کیفیت میں ادھر کہیں پڑ گیا تو جانے پھر کیا ہو، بہتر ہے کہ کہیں پڑھنے سے پہلے نماز پڑھ لی جائے۔ رات تو قبر ہوتی ہے، انسان مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے، مقدور ہو تو اگلا سورج چمکتا ہوا دیکھ لے، ورنہ کالی شاہ کالی چادر اوڑھ کر اپنے اندر ڈوب جاتا ہے۔ کچھ اللہ والے اپنی ظاہری حیاتی میں ہی موت کے مزے لوٹ لیتے ہیں،
ہر شب اپنے ہاتھوں کھودی ہوئی قبر میں موت کا مراقبہ کرتے ہیں۔ صبح نماز کے وقت اگر اجازت ملے تو اپنی جگہ چادر دھر کر قبر کو اوپر سے ڈانپ کر باہر نکل آتے ہیں۔ شب کو دوبارہ آنے کے لیے کہتے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے ایسی گہری میٹھی اور سہانی نیند کہ کسی پھولوں کی سیج پہ پہلوئے محبوب میں کیا آتی ہوگی۔ یہ شعر برمحل ہے کہ نہیں، سنانے کو جی چاہتا ہے۔ مومن کے لیے موت بھی ہے زانوئے محبوب، کافر کے لیے زیست بھی اندیشہ جاں ہے۔ مجھے ویرانوں، بیابانوں اور قبرستانوں میں گھومنے پھرنے، کتبے پڑھنے، مردے سونگھنے کا بڑا خبط ہے۔ برے صغیر پاک و ہند تو گھر کے آنگن ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان، یہودی اور عیسائی ہیں وہاں بڑے بڑے قدیمی قبرستان موجود ہیں۔ ہر قبرستان اپنی علیحدہ علیحدہ تاریخ، اہمیت اور شہرت رکھتا ہے۔ میں بالخصوص بغداد، کوفہ، نجف، بصرہ، دمشق، سقارہ، بحاریہ، یروشلم، دہلی، ملتان، مکلی اور لاہور میانی صاحب میں ایک زمانہ سے قبر نوردی کرتا چلا آ رہا ہوں۔ قبریں بشمول مزارات بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ جو لوگ کشف القبور کا علم رکھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آگ کا الاؤ، غلاظت کی ڈیری، بجوؤں، سانپوں، کیڑوں مکوڑوں کی آماجگاہ کون سی قبریں ہیں، اور روشن پھولوں کا گلدستہ، تر و تازہ قرۃ قرآن والی جنت کی کھڑکی اور زندہ قبریں کون کون سی ہوتی ہیں۔ ہر لحد کے کچھ نیچے اس کے مکین کے اعمال کا تعویذ اور لحد کے کچھ اوپر اس کے احوال کی دستاویز لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اہل قبور میں ایسی زندہ اور تابندہ ہستیاں بھی ہوتی ہیں جن کا روحانی تصرف اور فیض کسی رواں دواں چشمے کی مانند جاری و ساری رہتا ہے۔ اب چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی تو وہی حاصل کرے گا جو وہاں جائے گا، چشمہ فیض تلاش کرے گا۔ جب کوئی قبرستان پہنچ کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام کا ایسا بلند آہنگ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سن پائیں تو گھبرا کر بھاگ اٹھیں، مگر ہمارے پاس ایسے کان ہی نہیں ہیں۔ میں بھی کسی ایسی ٹوٹ ہڑک میں اکثر قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ میرے ساتھ قبرستانوں میں ایسے ایسے حادثات اور واقعات ہو گزرے ہیں کہ اگر لکھنے بیٹھوں تو ایک آدھ کتاب آسانی سے لکھی جا سکتی ہے۔ میں کئی بار بیٹھی ہوئی قبروں میں دھنس گیا، ساری رات مردوں کی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کے درمیان پڑا رہتا ہوں، کیونکہ میں اکثر اپنے جاننے والے گورکن کو بتائے بغیر زیر زمین ہڈیوں کے گودام میں گھس جاتا تھا اور وہ باہر سے تالا لگا کر رات بھر کے لیے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ بستی نظام الدین رحمت اللہ علیہ دہلی کے قبرستان میں ایک توجہ کے دوران میں بیٹھا بیٹھا پاس والی بربری مٹی والی قبر میں لڑک گیا۔ پوری رات میں ایک شریف سے مردے کی گود میں بیٹھا رہا کہ خود نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دور کسی کی آہٹ اور آواز آئی، انہیں آواز دی کہ بھائی مجھے قبر سے نکالو۔ وہ بھوت کہتے ہوئے بھاگ گئے۔ اگلے روز صبح ہی صبح کچھ اور لوگ آس پاس محسوس ہوئے۔ اب میں نے پہلے السلام علیکم کہا، پھر کلمہ شریف پڑھا کہ وہ کم از کم مجھے بھوت تو نہ سمجھے۔ وہ بھی جواب میں کلمہ شہادت پڑھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ مردے کا حساب کتاب ہو رہا ہے، قبر بیٹھ گئی ہے، مردہ بے پردہ ہو رہا ہے، اس پہ مزید مٹی ڈلوا دو۔ وہ گورکن کو مٹی ڈالنے کے لیے لے کر آئے۔ وہ تو بہتر ہوا کہ وہ مجھے جانتا تھا، باہر نکال لیا، ورنہ میانی صاحب میں اکثر راتوں کو جایا کرتا تھا، خوب گھومتا، السلام علیکم کہہ کر ساکنانے قبور کا دل بہلاتا رہتا۔ یہ قبرستان کچی پکی قبروں، مزاروں اور چھوٹے موٹے مقبروں کا ایک جنگل ہے۔ جیسے جنگل میں مختلف نوع کے جانور رہتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی بہت سے 2 ٹانگوں اور 4 پاؤں والے جانور اور پروں والے پرندے رہتے ہیں۔ جنگل کے قانون کی طرح یہاں کا بھی اپنا قانون ہے۔ یہاں کی تمام زندہ مردہ آبادی کچھ اس طرح سے آپس میں گڈمڈ اور غلط ملت ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہوتا زندوں میں کون کون مردہ ہے اور مردوں میں کتنے زندہ ہیں۔
کچھ طبقاتی رو رعایت بھی روا نہیں۔ گورنر کے ساتھ گلاب دین گجر لیٹا ہوا ہے تو کہیں اپنے وقت کے نامور شاعر کے پہلو میں شریفہ پہلوان شرک پوریا اکھاڑا بند ہے۔ استاد منجلے لطافت علی خان کی سنگت میں مولوی لطف الرحمان بھائی پھیروی پڑے ہوئے ہیں۔ افسانہ نگار چرم فروشوں میں گرا ہوا ہے اور زبدۃ الحکماء ایک مشہور ایکٹر کی ہمسائیگی میں پڑے رہنے پر مجبور ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کے مزار کے ساتھ والی قبروں میں مردوں کی بجائے کلاشنکوفیں، گرنیڈ اور منشیات ہوں۔ کوئی نئی قبر کھودتے وقت اگر انڈیا کی مالٹا وسکی کے کچھ کریٹ یا وائٹ ہارس سکاچ کی کچھ بوتلیں نکل آئیں تو کچھ تعجب نہیں ہوتا۔ ٹیپ ریکارڈر، ٹیلی ویژن، ریڈیو، زیورات، پارچہ جات، کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ یہاں بجو نیولے، سانپ خارموش، الو، چمگادڑے، مردہ خور بلیاں اور چوہے، کوے اور کرلے بڑے دڑلے سے رہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ان کے بھائی بند منشیات فروش، منشیات خور، چور، اچکے، عادی مجرم، مردوں کی کھوپڑیاں، اعضاء اور کفن اکھاڑنے والے، چلے چوکے وظیفے، منتر چلنتر، مسانوں کی ہانڈیاں چڑھانے والے، اولاد نرینہ کے لیے نوزائیدہ بچوں کی قبروں پہ اولاد کی خواہش مند عورتوں کو غسل دلوانے والے ٹھیکیدار، بدکاری کے لیے عورتیں، بچے اور ہجڑے، یہ 2 ٹانگوں اور 4 ٹانگوں والے سارے جانور یہاں مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک قبر میں بجو گھسا ہوتا ہے تو ساتھ والی میں بشیرہ چنوٹیا گھسا ہوا کفن کھینچ رہا ہوتا ہے۔ بجو کی طرح برکتہ 2.5 فٹ قبر کے پاؤں میں ایسی سینڈ لگاتا ہے کہ 15 منٹ میں 2 ماہ قبل دفنائے گئے ملک مشتاق احمد شگریے مرحوم کی کھوپڑی، پسلیاں اور ہاتھ پاؤں بازوؤں کی پوری ہڈیاں جھاڑ پھونک کر باہر نکال لاتا ہے، ایسی صفائی اور بے کھٹکے سے کہ ساتھ والے مردے تو کیا خود ملک صاحب کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا بیت گئی ہے۔ اور اکثر اوقات بجو اور برکتہ 2.5 فٹ دونوں آگے پیچھے ہی باہر نکلتے ہیں۔ اس جنگل میں ایسی رونقوں کی منگلاتا اکثر یہاں کے بادشاہان گورکنوں کی دید فہمید سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی نیا پرانا مردہ ان کی خوشنودی کے بغیر اپنی کروٹ تک نہیں بدل سکتا۔ انسان تو انسان، یہاں کے حشرات الارض تک انہیں فی قبر مردہ ٹیکس دیتے ہیں۔ ان گورکنوں کو مراسیوں کی طرح ایک ایک قبر اور ہر ایک مردے کا محل وقوع، حسب نسب، ذات اوقات، تاریخ دفن، قسم لٹھا کفن، متعلقین کی مالی اور سماجی حیثیت، یعنی ایک ایک جزیات ازبر ہوتی ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ کون سی قبر پہ ان کے وارث کب آتے ہیں۔ ہر روز جمعرات، عید شبرات یا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اگر تو کسی قبر پہ روزانہ حاضری ہے، پھول بتی دیا بتی جلانے چڑھانے کوئی آتا ہے، گھاس پھوس روڑا کنکر اٹھانے، صفائی ستھرائی اور لوٹا پانی کے لیے گورکن کی خدمات بمعاوضہ حاصل کرتا ہے تو ٹھیک، وہ قبر وفاداری بشرطِ استواری تک وجود میں رہتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، ابا کو دفنانے کے بعد بیٹوں کو کاروبار اور بیوی بچوں سے فرصت ہی نہیں ملی تو اس قبر پر سرخ کراس کا نشان لگا دیا جاتا ہے۔ 2-4 مہینے اور دیکھا جاتا ہے، اس قبر پہ حاضری کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ جب وارثوں کی بے حسی اور عدم دلچسپی کی مکمل کلیئرنس مل جاتی ہے تو پھر قبر کے ملبے کی بولی لگ جاتی ہے۔ کھوپڑیوں ہڈیوں کا ٹھیکیدار اپنا ملبہ نکلوا کر لے جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کفن اتار اپنی کاروائی ڈال گئے ہوتے ہیں۔ پھر قبر کی جڑوں میں پانی ڈالا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر کی ڈیری کی مٹی ہلکی کی جاتی ہے، پھر مزید اوپر کھلے پانی کا وتر دیا جاتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ قبر اندر کو دھنسنے لگتی ہے۔ اگر اس دوران کوئی وارث آ گیا تو بارشوں کا کہہ کر اس سے مٹی کی مد میں 500-700 پھر جاڑ لیے جاتے ہیں اور 3 مہینے بعد پھر وہی سلسلہ دہرا دیا جاتا ہے۔ ایسی ریڈ نشان والی قبر کی بکنگ ایڈوانس ہی ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ گورکن نے اندر ہی اندر بیانہ تک پکڑ لیا ہوتا ہے۔ نیا مردہ نئی قبر بننے کے بعد اگر کوئی پہلی قبر کا وارث وارد ہو جاتا ہے تو وہی ہمیشہ والی رٹی رٹائی بات کہ موتیاں والے ہو، آپ نے تو سنا ہوگا
کہ ایک ایک قبر سے قیامت کے دن 70 مردے اٹھیں گے۔ اگر ایک قبر میں ایک مردہ ہمیشہ کے لیے لیٹا رہے تو باقی مرنے والے کہاں جائیں گے؟ یہ آپ کے والد صاحب والی قبر میں 11 مردے تو میں اپنے ہاتھوں سے پہلے ہی ڈال اور نکال چکا ہوں۔ جناب آپ کے والد صاحب کی یہ قبر بھی اسی دن زبردستی خالی کرائی تھی۔ آپ لوگ جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھ رہے تھے اور ہم اس قبر سے حاجی اللہ جوایا توڑی ونڈے والے کی ہڈیاں بوری میں ڈال رہے تھے۔ سرکار سینکڑوں مردے روزانہ آتے ہیں، ہم کسی کو واپس نہیں بھیجتے۔ قبرستان تو ہر کسی کو اپنے ٹھڈ میں چھپا لیتا ہے، جب مٹی سے مٹی مل جاتی ہے تو لیا ہوا ادار واپس دے دیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔